पास अबू तालिब से बात की तो अबू तालिब ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आपसे मुतासिर हुई है, शादी करना चाह रही है, आपकी क्या राय है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चचा जान अगर ऐसा है, अगर बड़े शामिल हैं, बड़े शादी करना चाहते, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई आर नहीं है, मैं नबी अलैहिस्सलाम को कोई इनकार नहीं है, मैं जैसे चचा अबू तालिब चाहता है मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राजी। अब क्या हुआ, खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी दुनिया कायनात के बेहतरीन इंसान मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तय पा जाती। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम की शादी है, नबी अलैहिस्सलाम की पहली शादी है, उम्र कितनी है? 25 साल। नबी की इस पहली शादी में से पैगाम उम्मत के लिए क्या जा रहा है, मैसेज क्या जा रहा है? और दुनिया कायनात के लोगों, शादी करते वक्त ये ना देखो ये मुतल्लका औरत है, तलाक याफ्ता है, ये बेवा औरत है, ये इस चीज को ना देखो, बल्कि ये देखो कि जो खानदानी औरत है, हसब नसब वाली है, शरीफ घराने की है, दीनदारी को देखते हुए मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी करने का जवाब पेश किया। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये तारीख है तुम्हारी, तुम्हारे बड़ों की, तुम्हारे असलाफ की तारीख है, हमारी अल्लाह की कसम, मेरी और आपकी तारीख की बुनियाद मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद से, नबी अलैहिस्सलाम की इब्तिदा से हमारी बुनियाद पड़ती। और अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने ये रिश्ता तय पा जाता है। और निकाह के लिए अब कोई बहुत बड़ी बारात नहीं है, ये कोई बाजे गाजे वाले नहीं है, ये ढोल ढमक्के वाले नहीं है। हमारा बेड़ा गर्क होता है, हम शादियों पे शैतानियत करते हैं, शैतानी कामों को दावत देते हैं, फिर बाद में कहते हैं जी हमारे घराने उजड़ गए, लड़की बस नहीं रही, लड़का बस नहीं रहा, ये घराने तबाह और बर्बाद हो चुके। अल्लाह की कसम, ये तबाही और बर्बादी तब ही मुकद्दर में आ जाती जब शरीयत इस्लामिया से हट के हम ये शादी का काम, शादी रचाते हैं, ब्याह करते हैं। अल्लाह की कसम, हम शैतान की बुनियाद उसी दिन ही डाल देते हैं। ये 2-4 आदमी है, दुनिया का बेहतरीन जोड़ा है, बोले दुनिया का बेहतरीन जोड़ा है। और जोड़ा भी वो है जिसके सरताज के बारे में कुरान कहता है वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। नबी के चेहरे की बारी आई, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा। नबी की जुल्फ़ों की बारी आई, वल्लैलि इज़ा यग़शा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आंखों की बारी आई, अल्लाह ने फरमाया मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। नबी की जुबान की बारी आई, व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरे नबी की उम्र की बारी आई, फरमाया लअम्रुका, ऐ महबूब मुझे तेरी सारी उम्र की कसम। ये वो बेहतरीन हस्ती है। शादी के लिए गए, अबू तालिब ने उस दौर के मुताबिक इजाबो कबूल करवाया। निकाह असल इजाबो कबूल का नाम है। हम खुतबा मसनूना निकाह के अंदर पढ़ते हैं, ये निकाह का हिस्सा नहीं है, हम बरकत के लिए पढ़ते हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का एक तरीका जो सलफ का चलता आ रहा है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी पढ़ते थे, लेकिन निकाह असल जो है वो इजाब और कबूल का नाम है। हक मेहर जो है वो इजाब और कबूल करवाना, इसका नाम निकाह है। उस दौर के मुताबिक अबू तालिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाब और कबूल करवाया, निकाह हो जाता है। निकाह, बोले निकाह हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी है? 25 साल। और खदीजा तो कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र कितनी है? 40 साल है। ना मोहम्मद करीम को कोई एतराज है और ना खदीजा तो कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को कोई एतराज है। हम ये रिश्ता करते वक्त जो इस्लाम ने कहा वो नहीं देखते, बेटे बेटी का रिश्ता करते वक्त हम ये देखते हैं जी लड़का उम्र से 2 साल बड़ा, लड़की उम्र से 3 साल बड़ी है। भाई कौन कहां से तरीक बदाश एक जैसी लड़के लड़की की लेके आए? ये चीज देखना इस्लाम का मिजाज नहीं है। इस्लाम का मिजाज अगर ये होता,
اللہ کی قسم 15 سال نبی علیہ السلام خدیجۃ الکبریٰ سے چھوٹے ہیں. خدیجۃ الکبریٰ بڑی ہے، لیکن اگر اسلام کا مزاج یہ ہوتا تو یہ کبھی بھی نکاح ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا. نکاح ہو جاتا ہے. اب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کا کچھ انداز بدل جاتا ہے. مالدار تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دن بیٹھے ہوئے خدیجۃ الکبریٰ سے کہتے تو مالدار عورت ہے، مزاح کی صورت ہے. کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میں محمد کا اور تیرا آپس میں نبھا نہ ہو سکے. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگ جاتی ہے. کہتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنی ساری دولت کو، سارے مال کو آپ کے قدموں پہ نشاور کر دیں. اور پھر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پڑے اٹھائے صحیح بخاری. ایمان کی رمق باقی ہو تو انسان کے آنسو خشک نہیں ہوتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام باہر نکلے. 40 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام کو نبوت سے نوازا گیا. جب میرے نبی پہلے دن نبوت کی تبلیغ کے لیے باہر نکلے، اس میسج کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، عام کرنے کے لیے، اس تبلیغ کو لے کے نکلے. اللہ کی قسم کوئی ٹھٹھا کر رہا ہے، کوئی مذاق کر رہا ہے. نبی علیہ السلام ٹوٹے ہوئے دل کو لے کے خدیجہ کے پاس آ کے رونے لگ جاتے. اور کیا کہا؟ بخاری کے الفاظ، خدیجہ میری نبوت کو مانتا ہی کوئی نہیں. خدیجہ نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام زمانہ نہیں مانتا، نہ مانے. خدیجہ تو گھر میں ہے، وہ تو آپ کی نبوت کو فوری تسلیم کر رہی. اور عورتوں میں سے سب سے پہلے اگر کسی کو اعزاز ملا ہے اسلام قبول کرنے کا، وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. اور انہوں نے ان حالات کے اندر نبی علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کی ہے جب زمانہ تکذیب کر رہا تھا، زمانہ جھٹلا رہا تھا، زمانہ انکار کر رہا تھا. خدیجہ نے میرے نبی کو بھی سینے سے لگایا اور نبی کی دعوت کو سینے سے لگایا، نبی کے پیغام کو اور نبوت و رسالت کے میسج کو سینے سے لگا کے دنیا والوں کے لیے یہ میسج واضح کیا. کائنات کے لوگوں، اگر محمد کریم کی بات کو کائنات اور زمانہ ٹھکرانا چاہے ٹھکرا سکتا ہے، لیکن خدیجہ اس کو گلے سے ہی لگائے گی رضی اللہ تعالی عنہا. کہ وہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے جب نبی علیہ السلام کو. اچھا پھر اور دیکھیں، ایک دن نبی پاک علیہ السلام گھر سے باہر نکلے ہیں، واپس آئے ہیں. خدیجہ کے میکے والے ان کے گھر ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام اکثر پریشان رہتے ہیں کہ لوگوں کو تبلیغ کی ہے، لوگوں کو دعوت دی ہے، لوگ مانتے بھی نہیں ہیں، اوپر سے وہ ٹھٹھا اور مذاق کرتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام سے استہزاء کرتے، مذاق کرتے، طرح طرح کی باتیں کرتے، کانو تشنیع سے کام لیتے. نبی علیہ السلام پریشانی کے عالم میں آئے. آ کے دیکھا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی ساری دولت کا ڈھیر لگایا ہوا ہے. اتنا بڑا ڈھیر ہو جاتا اشرفیوں کا ڈھیر. آج ہی میں صحیح بخاری میں پڑھ رہا تھا، اشرفیوں کا اتنا ڈھیر لگ جاتا ہے کہ ایک طرف مال ہے، دوسری طرف نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور مال کا جو ڈھیر لگا ہوا ہے اس ڈھیر کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اوٹ میں بیٹھے ہوئے نظر ہی نہیں آتے. اور یہ ڈھیر لگا کے اللہ کے نبی علیہ السلام سے خدیجہ کیا کہتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ میرا سارا مال آپ کے قدموں میں حاضر ہے، اسلام کے لیے میں نے قربان کر دی رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ ہماری یہ ماں جہاں پہ لیٹی ہے اللہ کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب فرمایا. رحمہ اللہ رحمت واسعہ. اور یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جن کو نبی کا پسینہ لگا ہے وہ جنتی ہے. جس کو نبی کا پسینہ بھی لگا ہے، نبی کا سینہ بھی لگا، ان کو جنت میں جانے سے کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا. جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بات کہی، نبی علیہ السلام ٹوٹے ہوئے دل سے پریشانی کے عالم میں گھر آئے ہیں.
گھر سے اتنا حوصلہ یارو ان حالات میں، ان ایام میں جب زمانہ جھٹلا رہا ہے، خدیجہ کا صرف تصدیق کر دینا ہی کافی ہے کہ جائے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال نبی علیہ السلام کے قدموں میں ڈھیر کر کے کہتی میں نے اسلام کے لیے وقف کر دی۔ جہاں پہ دل کرتا ہے لٹا دیجئے، جہاں پہ دل کرتا ہے خرچ کر لیجئے۔ یہ دولت صرف خدیجہ کی دولت نہیں ہے، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ میں نے قربان کر دی، یہ نبی کی دولت۔ آج ہماری عورتیں شادی ہوتی، شادی کی پہلی رات، یہ جی سسرال کی طرف سے ملے یہ میرے پیسے ہے، یہ میکے والوں کی طرف سے ملے یہ میرے پیسے ہے، یہ خاوند کے جو حقوق ہیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے، ہر چیز خاوند سے الگ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اللہ کی قسم یہ عورتوں کا جو عورت ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، اس کی ساری چیزیں مکمل مال جو ہے اسلام نے خاوند کو یہ حیثیت دی ہے اور خاوند کو یہ اختیار دیا ہے کہ اس کے سارے مال کو جہاں پہ چاہے خرچ کر۔ کیوں؟ نانو نفقہ کا مالک وہ ہے، کما کے اس نے کھلانا ہے، پالنا اس نے ہے، تربیت بچوں کی اس نے کرنی، بچے پیدا ہوتے پھر لگانا اس بندے نے ان پہ خرچ کرنا ہے۔ اس لیے اسلام نے کہا عورت کی کوئی سیپریٹ چیز یا الگ چیز ہے نہیں ہے، اگر ہے تو وہ ساری کی ساری مرد کے اختیار میں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، اور پھر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی اور شخصیت ہے رسول پاک علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے، یہ بات سے نشین کیجئے، جتنی اولاد نبی پاک علیہ السلام کی ہے وہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بدن سے، ان کے پیٹ سے ہوئی ہے۔ ایک ابراہیم جو 14 ماہ کی عمر میں اللہ کو پیارا ہوا، سیدہ ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، باقی اس کے علاوہ جتنی بھی اولاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے پیدا ہو۔ اور نبی پاک علیہ السلام بڑا پیار کیا کرتے تھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ نبی علیہ السلام سے کہتی ہے، عرض کرتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ ہر وقت خدیجہ کا نام لیتے رہتے ہیں، خدیجہ خدیجہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ بوڑھی سی مائی تھی، بوڑھی سی اماں تھی، فوت ہو گئی، آپ سے عمر میں بہت زیادہ بڑی تھی، ہم میں کون سی کمی ہے کہ اس میں کچھ زیادہ تھا، آپ بڑا نام لیتے ہیں، بڑا یاد کرتے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کے اتنا روئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہیں کہ میں اتنا پریشان ہوئی یہ جملہ بول کے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے مذاق کے عالم میں بات کی ہے، نبی علیہ السلام کے بارے میں مجھے یہ علم نہیں تھا کہ اتنا پریشان ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام روئے جا رہے ہیں اور یہ ہنڈیا کی ابلنے جیسی آواز سینے سے نکل رہی، زبان سے کہہ رہے خدیجہ خدیجہ ہی سی، خدیجہ خدیجہ ہی سی، خدیجہ خدیجہ ہی تھی۔ نبی علیہ السلام یہ کہتے جا رہے، اور پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی اور میں نے کہا میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میری عیش، پیار سے عیش کہا کرتے تھے، فرمایا میری عیش چپ ہو جا، تم نے وہ بات کی محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پہ نمک چھڑکنے والی بات ہے۔ کیا ہے؟ خدیجہ وہ تھی جب لوگوں نے جھٹلایا ہے خدیجہ نے میرا ساتھ دیا ہے، جب لوگوں نے انکار کیا ہے خدیجہ نے مجھے گلے لگایا ہے، جب لوگوں نے میرے پہ خرچ کرنے سے ہاتھ کو روکا ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی مال کو، اپنی دولت کو میرے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ اور اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر کے رویا کرتے تھے، اور جب گوشت ذبح کرتے تھے نبی پاک علیہ السلام کہتے تھے کہ سب سے پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کو دو۔ کن کو دو؟ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کو گوشت دیا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی اتنا مقدم رکھتے تھے، اتنا نبی علیہ السلام درجہ دیا کرتے۔ اور یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئیے ذرا تھوڑا سا پیچھے، صحیح البخاری کے اوراق کھلے ہیں،
اللہ کے نبی علیہ السلام غار حرا کے اندر نبوت ملنے سے پہلے کی بات ہے، بہت اونچائی پہ ہے غار حرا۔ حاجیوں نے دیکھا جو عمرہ کرنے جاتے ہیں، اللہ سب کو وہاں کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اکثر توشہ خانہ کے اندر کھانا رکھ کے نبی پاک علیہ السلام وہاں عبادت کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ اور ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جب جایا کرتے تھے